24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन तीसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 12 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है दादा जान की डायरी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई के साथ पढ़ सकें, माजी, हाल और मुस्तक़बिल के जुमलों की शिनाख्त कर सकें, मतन से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, लाइब्रेरी में से अपनी पसंद की किताब मुंतखब करके इजरा करवा सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, इर्द गिर्द के माहौल के बारे में किसी मौजू पर कम अज़ कम 10 जुमले तहरीर कर सकें, मानी के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज लिख सकें, मतन के तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं हैं। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। लेकिन मोहतरम टीचर, जैसे मैं इससे पहले एक से ज़्यादा मरतबा आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ये सवालात तो मैंने आपके लिए तजवीज़ कर दिए, मगर ऐसा नहीं होगा कि आप पहला सवाल अचानक बच्चों को पूछ लें। उसके लिए भी, यानी इस तमहीदी सवाल के लिए भी आपको कुछ तमहीदी कलमात कहने पड़ेंगे। मसलन आप उनसे जो पहले गुफ्तगू करेंगे उसमें आप इस तरह की बातें करें कि बच्चों, आपकी फैमिली, आपके कुनबे में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, दादा जान भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर आप ये सवाल पूछेंगे, क्या रात को सोने से पहले आप सोचते हैं कि दिन भर क्या क्या हुआ? और ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसलिए कि बच्चे यकीनन इस पे सोचेंगे कि हाँ, सोने से पहले ये सोचते हैं कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या दिन भर की कोई ख़ास बात आप याद रखना चाहते हैं? ये सवाल उनके लिए नया होगा कि कोई ऐसी बात हुई है, कोई ख़ास बात जिसे वो याद रखना चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि किसी ख़ास वाक़े को लिख कर महफूज कर लें? ये भी उनके लिए नई बात होगी। ऐसा सवाल शायद उनसे पहले किसी ने ना पूछा हो। क्या आपने कभी कोई ख़ास वाक़या लिखने का तजर्बा किया है? गालिब इम्कान है कि इसका जवाब आपको ना में मिलेगा, इसलिए कि बच्चे कहाँ किसी वाक़े को अपनी याददाश्त के लिए लिखते हैं। और आखिरी सवाल है कि डायरी या रोज़नामचा क्या होती है? ये भी उनके लिए एक नया सवाल होगा। आप यहाँ उन्हें बता सकते हैं कि बच्चों, कुछ लोग डायरी लिखने का शौक़ रखते हैं। डायरी का मतलब आप उनको बताएंगे कि रोज़ाना अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसे लिखने वाला याद रखना चाहे और उसका रिकॉर्ड रखना चाहे, ताकि डायरियाँ तो फिर महफूज हो जाती हैं कि वो इससे 2-4 साल बाद भी अपनी डायरी पढ़े तो अपने वाक़े को वो दोबारा से याद करना चाहे तो वो उसकी डायरी में महफूज हो। दर्जबाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाप के उन्वान तक ले। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ
عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ دادا جان کی ڈائری۔ ابا جان اپنے کمرے میں انتہائی غمگین صورت بنائے بیٹھے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ دادا جان کی ڈائری پڑھ رہے تھے، جس میں ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جنہیں پڑھ کر دل بھر آیا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں نے ڈائری سے کچھ سننے پر اصرار کیا۔ ابا جان نے ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ 1 جنوری 2001۔ آج صبح ناشتے کے بعد سبزی لینے پیدل ہی بازار نکل پڑا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ چند لوگ ایک گدھا گاڑی کے گرد کھڑے نظر آئے۔ گدھا گاڑی کے مالک کے ہاتھ میں ایک موٹی سی لکڑی تھی۔ گدھا چھوٹا سا اور بڑا کمزور تھا۔ گاڑی پر موٹی موٹی لکڑیاں لادی ہوئی تھیں۔ وزن چونکہ بہت زیادہ تھا، اس لیے گدھے کی اگلی دونوں ٹانگیں ہوا میں معلق تھیں۔ کچھ لوگ گدھا گاڑی کے دونوں بم زور لگا کر نیچے کرنے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ گاڑی کا مالک گدھے پر لگاتار ڈنڈے برسا رہا تھا، یہاں تک کہ کمر کے اوپر سے اس کی کھال ادھڑ گئی تھی اور خون رسنے لگا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو خدا کے خوف سے میرا رواں رواں کانپنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر گاڑی کے مالک سے ڈنڈا کھینچا اور اسے کہا کہ خدا سے ڈرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانور پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ تم نے مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا ہے۔ گدھے پر رحم کرو اور اپنے غصے پر قابو رکھو۔ بے زبان جانور پر ترس کھاؤ، یہ بہت کمزور ہے، اسے پیٹ بھر کر چارہ بھی ڈالو، کیونکہ تمہیں روزی اس کی وجہ سے ملتی ہے۔ گاڑی سے کچھ لکڑیاں اتروائیں تو گدھا بھی زمین پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر شفقت سے گدھے کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ گاڑی کا مالک بھی شرمندہ سا ہو کر گاڑی چلانے لگا۔ وزن کم ہونے کی وجہ سے گدھا بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ 11 مارچ 2001۔ آج موسم خوشگوار تھا۔ بچوں کو حلوہ پوری کا ناشتہ کروانے گوال منڈی لے گیا۔ ابھی حلوہ پوریاں، چنے اور لسی کا آرڈر ہی دیا ہی تھا کہ ایک عورت پھٹے پرانے لباس اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے گاڑی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بچوں کی دادی نے فوراً کہا کہ یہ فقیر کہیں بھی چین نہیں لینے دیتے۔ اس فقیرنی کا آنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ میں نے بڑے تحمل سے مسکرا کر بیگم صاحبہ سے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو، آج ہم جس دولت کی وجہ سے یہاں ناشتے سے لطف اندوز ہونے آئے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ کہہ کر میں نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ ہمارے ناشتے جیسے 2 اور ناشتے ساتھ والی میز پر اس عورت کے لیے لے آئے۔ ہم سب نے اور اس عورت نے بھی پیٹ بھر کر ناشتہ کیا۔ بل ادا کر کے ہم اٹھنے لگے تو وہ غریب عورت ہمارے پاس آئی اور بے شمار دعائیں دیں۔
میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے میرے دل میں رحم پیدا کیا۔ غریبوں کو کھانا کھلانے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابا جان نے ہمیں ڈائری میں سے صرف 2 صفحے پڑھ کر سنائے تھے۔ انہوں نے ہم سب بچوں کو دادا جان کی ڈائری پڑھنے کی تلقین کی، جو اس طرح کے خدا ترسی، رحم دلی، حسن سلوک اور رواداری کے واقعات سے بھری پڑی تھی۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ انتہائی، ٹے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، چونکہ عام طور پر بولتے ہوئے لوگ اس لفظ کو انتہائی پڑھ جاتے ہیں۔ تے کو زیر کے ساتھ ذرا نمایاں کر کے پڑھا جائے تو اچھا ہوگا۔ انتہائی، تجسس پہلے سین کے اوپر شد کے ساتھ پیش ہے۔ تجسس، اصرار، اصرار محترم ٹیچر، یہ 2 الفاظ ہیں جو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک ہی حروف تہجی رکھتے ہیں، مگر ان میں 2 حروف تہجی دونوں الفاظ میں ایسے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ تو ہے اصرار، یعنی کسی بات کو بار بار کرنا، کسی کو بار بار کوئی بات کہنا۔ دوسرا لفظ جو اسی طرح کی آواز رکھنے والے حروف تہجی سے مل کر بنا ہے وہ ہے الف سین رے الف رے، یعنی یہ سواد کے ساتھ اصرار ہے، وہ سین کے ساتھ ہے، مگر اس کا تلفظ ہے اسرار۔ وہ سر کی جمع ہے جس کے معنی ہے بھید۔ لوگ اس اسرار کو بھی اصرار پڑھ جاتے ہیں، اور چند لوگ اس اصرار کو جو سواد کے ساتھ ہے اسرار پڑھ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہوگا۔ لکڑیاں عام سا لفظ ہے، مگر اس کو بعض لوگ کاف کے اوپر شد کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ لکڑیاں، لکڑی، یہ غلط ہے، لکڑیاں۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک باب، اب مجھے یاد نہیں کہ کس جماعت کی کتاب میں شامل ہے، وہ اس کا عنوان مجھے یاد ہے، کچھ لکڑہارا، غریب لکڑہارا، کچھ اس قسم کا تھا، لیکن لکڑہارا اس میں شامل تھا۔ تو اس کو بھی غلط پڑھنے والے لوگ لکڑہارا پڑھ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، بچوں کو بھی بتائیے کہ یہ لفظ لکڑیاں ہے، لکڑیاں نہیں ہے۔ وزن، یہ تو کئی مرتبہ استعمال کر چکا ہوں میں یہ لفظ اپنی گفتگو میں بھی اور کچھ اسباق میں بھی شاید۔ محترم ٹیچر، میری گزارش ہے آپ سے کہ اس لفظ کو، یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے اور دونوں معنی میں، یعنی ایک تو وزن ہے جس کو آپ کہتے ہیں ویٹ، اور دوسرا وہ وزن ہے جو اشعار میں ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح کے استعمال میں اس لفظ کو غلط بولا جاتا ہے، یعنی وزن بول دیا جاتا ہے۔ چونکہ تھوڑا سا احتیاط چاہیے اس لفظ کے تلفظ کو بولنے میں، تو یاد رکھیے کہ یہ لفظ وزن ہے، وزن نہیں ہے۔ رحم ہے، رحم نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ وہی 3 حرفی الفاظ کی فہرست میں شامل ہے یہ الفاظ، جس میں درمیانی حرف پر جزم استعمال ہوا ہے۔ تو جزم اگر ہے تو پھر اس کو جزم کی طرح ہی پڑھنا چاہیے۔ ترس، ترس نہیں، ترس۔
شکر گزار. گزار کی حد تک تو صحیح بولتے ہیں لوگ، لیکن یہ جو لفظ شکر ہے انہی 3 حرفی الفاظ میں شامل ہے جس کے درمیانی حرف پر جزم ہے، تو اس کو شکر پڑھنا چاہیے. میں شاید اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ چونکہ ہر روز بولا جانے والا لفظ ہے شکر، اس لیے کہ آپ جب بھی کسی سے اس کا حال پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں تو جواب آتا ہے شکر ہے اللہ کا، بلکہ اللہ کو بھی وہ اللہ ہی بولتے ہیں. تو اس کو یاد رکھیے، بچوں کو بھی بتائیے کہ یہ لفظ شکر ہے، شکر نہیں ہے. تحمل بول دیا جاتا ہے، اسے تحمل بولنا ہے. یہ شکر علیحدہ سے بھی میں نے لکھ دیا زور دینے کے لیے، بات ہوگی اس پر. رزق یہ پھر اسی طرح کے الفاظ میں شامل ہے. رزق بول دیتے ہیں لوگ، رزق بولنا ہے. وقت بول جاتے ہیں لوگ. یہی طریقہ ہے، آہستہ آہستہ آپ الفاظ کا تلفظ اگر صحیح بولنا شروع کر دیں، جب آپ کے علم میں آئے کہ ان الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے، تو پھر وہ جو میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ شعوری کوشش کرنی ہے، یاد رکھنا ہے ہر وقت کہ ہم نے وقت کو وقت نہیں پڑھنا، وقت پڑھنا ہے. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. انتہائی، بہت زیادہ. غمگین، اداس. دل بھرانا، جذباتی ہو جانا، اگرچہ یہ جذباتی ہو جانا بھی پوری طرح صحیح طور پر دل بھرانے کی وضاحت نہیں کرتا. مطلب دل بھرانا وہ کیفیت ہے کہ آپ جذبات میں آ کر رونے کے قریب آ جائیں، وہ ہے کیفیت جس کو آپ کہتے ہیں دل بھرایا. تجسس، جاننے کی خواہش. کیوریوسٹی، معلق، لٹکا ہونا. بم کے ایک معنی تو بوم ہے، جو بم گرایا جاتا ہے جہاز سے، لیکن یہ بھی اس کے معنی ہیں بم کے بازو. تانگے کا بم ہوتا ہے، ریڑھی کا بم ہو سکتا ہے. تگودو، کوشش. رواں کانپنا، نہایت خوف زدہ ہونا. رواں الگ سے اگر آپ اس کے معنی دیکھیں لغت میں تو یہ جو جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، آپ اگر خوف کی حالت میں ہوں، بہت زیادہ خوشی کی حالت میں بھی ہوں، لیکن خاص طور پر آپ ایکسائٹمنٹ میں ہوں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں ان کو رواں کہتے ہیں. رواں کانپنا، بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا. لوں بھی کہتے ہیں پنجابی میں اس کو. آپ نے ایک مشہور ایک گیت سنا ہوگا، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ بچوں کو نہیں بتانا آپ نے، صرف آپ کے لیے ہے کہ وہ ہے نا کہ کدیامل رانجھن یار وے میرے لوں چیخ پکار وے. وہ روں جو ہے وہ دراصل رواں ہے. شفقت، پیار، مہربانی. ناگوار، ناپسندیدہ. تحمل، برداشت. رزق، روزی روٹی. اصرار، بار بار کہنا. توفیق، طاقت. تلقین، نصیحت. رواداری، درگزر. مطلب کسی چیز کو جو آپ کو پسند نہیں آئی، آپ اس پہ چپ رہے، اس کو نظر انداز کر دیا، تو اسے کہتے ہیں درگزر کرنا، اور اس کے لیے لفظ ہے رواداری. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں.
اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ میں نے ایک ہی سرگرمی کا انتخاب کیا ہے اور وہ سرگرمی یہ ہے کہ اسکول لائبریری سے کتابوں کا اجراء اور 2 دن بعد ان کتابوں پر طلباء کی آپس میں بات چیت۔ صفحہ نمبر 76 پر دی گئی ہے اور حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء لائبریری سے اپنی اپنی پسند کی کتاب منتخب کر کے اجرا کروا سکیں۔ لائبریری کے ضمن میں محترم ٹیچر، اس سرگرمی کے حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے، یہ تو ٹھیک ہے کہ بچے لائبریری جائیں اور اپنی اپنی پسند کی کتابیں جاری کروائیں، ایشو کروائیں، لیکن میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بچے کوئی کتاب جاری نہ بھی کروائیں تو یہ یاد رکھیے گا اور بچوں کو بھی بتائیے گا، لائبریری میں جانا اور صرف کتابوں کو دیکھنا، یعنی الماری سے کتاب نکالی، اس کو 1-2 منٹ کے لیے دیکھا، اس کا عنوان کیا ہے اور اس کی فہرست پہ نظر ڈال لی، واپس رکھ دی، یہ بھی بہت مفید سرگرمی ہے۔ صرف لائبریری میں جانا، کتابیں دیکھنا، چاہے ان کا اجراء کروایا جائے یا نہ کروایا جائے، اور یہ پھر سرگرمی تو بہرحال ایک مفید سرگرمی ہے کہ کتابیں جاری کروائیں لائبریری سے بچے، اور پھر دو دن ان کو دیے جائیں کہ وہ ان کتابوں کا جائزہ لے لیں، کچھ پڑھ بھی لیں، اور پھر طلباء آپس میں ان کتابوں پر بات چیت کریں۔ آپ بھی اس بات چیت میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔